जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब आए, अल्लाह आपका आना कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली एक टूर से वापस आया हूँ, तो उसकी भी कुछ इंसाइट शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब का पहला इंटरनेशनल टूर था, तो कल ही इंग्लैंड से वापसी हुई है मेरी, और माशाल्लाह 7-8 शहरों में दावा टूर था, जिनमें लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, वेकफील्ड, ऑक्सफोर्ड, स्वानजी, वेल्स जो है वो भी एक कंट्री है वहाँ यूनाइटेड किंगडम में ही, तो वहाँ भी जाना हुआ। 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाना हुआ माशाल्लाह। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से मुलाकातें हुई, इंडियन भी थे, इंडियन मुस्लिम्स भी वहाँ पे, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और देयर वाज अनदर यूनिवर्सिटी, स्वानजी यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल। तो माशाल्लाह वो तो डिटेल मैं एक लेक्चर भी इस पे दूंगा अपने चैनल से, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं कि मेरी इंसाइट्स क्या हैं। बट क्विकली जो मुझे कुछ सवालात वहाँ पे आए, जब भी मैं किसी मस्जिद में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात हुई, और वहाँ जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकातें हुई, उनसे मीटअप्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा रिस्पांस था। बड़ी खुशी हुई कि वहाँ की जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी स्पेशली, वो रिलीजियस कंटेंट सुनते हैं माशाल्लाह, यूथ क्लब से भी वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सवालात आए, लेकिन मजमुआ अगर सवालात का रखूँ तो 2 सवालात सबसे कॉमन आए मुझे वहाँ पे, और बड़े काबिल गौर है ये 2 बातें। बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत स्टैंडर्ड है वहाँ पे लाइफ का, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लॉज रूल्स बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक बहुत अच्छी है, नो डाउट। जहनी सुकून भी है किसी हद तक इन चीज़ों को देखते हुए कि इतना फस नहीं है, इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन ये 2 सवालात जो सबसे ज़्यादा कॉमन मुझसे पूछे गए, लोगों ने पर्सनल में पूछे, पब्लिक में भी पूछे, कुछ ने काउंसलिंग्स की भी रिक्वेस्ट की इन सवालों के हवाले से, वो बड़े काबिल गौर है। एक तो सबसे ज़्यादा सवाल माँ बाप पे पूछा गया। बहुत से लोग वो वहाँ पे रिग्रेट में हैं, और ये सवाल था कि हम माँ बाप से दूर हैं, तो ऑल्दो माँ बाप ने बहुत मेहनत करके सब कुछ कुर्बान करके हमें भेजा है यहाँ पे, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची हैं बच्चों को वहाँ भेजने के लिए। मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी की पूरी कमाई लगाकर बच्चों को वहाँ भेजा हो। तो खैर, इसी तरह एक अंकल का जुमला मुझे नहीं भूलता। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन ये 2 काबिल गौर बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से हम में से लोग जाना चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ लिविंग देयर, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक साहब थे 60 प्लस, उनका जुमला मुझे नहीं भूलता। उनके बच्चे 23-24 प्लस क्रॉस कर गए थे, तो वो मेरे साथ बैठे और मुझे उन्होंने एक जुमला कहा कि अली भाई, मुझे बस सबसे बड़ा डर ये है कि जिनके लिए आया था वही हाथ से ना निकल जाए। तो ये बहुत बड़ा जुमला है, यानी उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इंसान आता है ना यहाँ पे, बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन व्हाट इफ के वही हाथ से निकल जाए। तो ये वरीज थे पेरेंट्स के। यानी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, बड़े अच्छे बच्चे भी मिले, बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स माशाल्लाह, एंड इनफैक्ट कुछ मुसलमान आपको ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मिलेंगे वहाँ पे। तो एक तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत कॉमन सवाल आया, रिग्रेट्स के ऊपर, लोगों के रिग्रेट्स के पेरेंट्स का जनाजा नहीं अटेंड कर सके, उस पर बहुत ज़्यादा उनको अफसोस था, लेट पहुँचे, इस तरह की आपको पता है सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, काफ़ी दूर है, फिर मदर फादर अकेले हैं, बीमार हैं, उनकी खिदमत नहीं कर पा रहे। तो देखिए, दिस शोज़ द गुडनेस ऑल्सो, कि गुडनेस है उनमें एक चाहत है माँ बाप की खिदमत करने की। तो दैट मेड मी रियलाइज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अगर यहाँ पे कोई रह रहा है और माँ बाप के करीब है तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। यानी पैसों की सेक्रीफाइस बेहतर है इससे कि माँ बाप से इंसान जो है वो बहुत दूर हो जाए, क्योंकि मैं आपको बताया सबसे ज़्यादा सवाल मुझे इसमें आए माँ बाप के हवाले से। और दूसरा जो सवाल मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन आया है वो नमाज़ों के हवाले से आया, कि वहाँ पे नमाजें नहीं पढ़ पाते लोग, और ये भी बहुत बड़ा उनका रिग्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान वाली सिचुएशन तो नहीं है ना कि हर गली मोहल्ले में मस्जिद हो। हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी, यकीन करें। मोटरवे पे वहाँ मस्जिद नहीं मिलती, प्रेयर रूम होता है, मल्टी फेथ प्रेयर रूम होता है, वो भी किस्मत से मिल जाए, किस्मत से मिल जाए तो होता है। तो काफ़ी ये सवाल था कि हम नमाजें जोड़ते हैं, यानी इतनी बिजी लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वहाँ पे सारे, गाड़ी तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, गाड़ी का तो रश बहुत होता है लंदन वगैरह में स्पेशली। तो 1 से 1.5 घंटा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का कम्यूट, और उसकी प्रेपरेशन जो है वो आधा घंटा आप और लगा लें, पैदल चल के जाना स्टेशन तक, उसके बाद फिर उतरना, फिर पैदल चल के जाना।
تو اس میں نمازیں جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتی ہیں لوگوں کی. تو یہ بڑا ایک سوال تھا کہ نمازیں ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں, ہم جوڑ لیں نمازیں. تو خیر وہ تو ایک فقہی ڈسکشن ہے, لیکن بتانے کا آپ کو مقصد یہ کہ اتنی کمپرومائزڈ وہاں اسٹوڈنٹس کی زندگی ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, باقی جو لوگ ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جن کے قریب مساجد ہیں وہ تو چلیں مساجد میں نمازیں کیچ کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہیں مساجد وہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے مساجد نہیں ہیں. لنڈن میں کافی مساجد ہیں. برمنگھم تو آپ کو لگے گا آپ پاکستان میں پھر رہے ہیں. برمنگھم میں تو آپ کو دیسیز ہی نظر آئیں گے. مینچسٹر میں بھی کافی حد تک آپ کو نظر آئے گا. لیکن آپ سوچیں کہ ایسی زندگی جس میں نمازیں ہی جماعت سے نہیں ہیں, تو یہ کافی کمپرومائزڈ لائف ہے, کافی کمپرومائز لائف ہے. اور ان کو اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی بڑا ریگریٹ تھا اس کا کہ عرصہ دراز ہو گیا ہم نے مسجد میں نماز پڑھی, عرصہ دراز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ دو ریفلیکشنز کہ لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا دو ریفلیکشنز آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں انشاءاللہ تعالیٰ, سم تھنگ ٹو پونڈر. کہ ٹھیک ہے پاکستان, یہاں پہ بہت فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی کبھی ٹریفک کو دیکھ کے, کوالٹی آف لائف کو دیکھ کے, مے بی اسماگ, ویدر, یہ چیزیں, پولیٹیکل سچویشن میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے. لیکن الحمدللہ وی آر ویری لکی کہ مساجد بہت ہیں پاکستان میں, اور وی آر ویری لکی کہ اگر ہم پیرنٹس کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرنٹس کی خدمت کا موقع دیا ہوا ہے, تو یہ بڑی بات ہے, یقین کریں بڑی بات ہے. اینی یہ تو میں نے صرف آپ سے دو ریفلیکشن شیئر کرنی تھی. دیکھیے رمضان کا مہینہ, اپنی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان پٹ دوں گا اور اس کے بعد چھوٹے سے دو ریمائنڈرز آیات کی شکل میں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان ہے تو کیا گولز بنائیں, کس کو سنیں, قرآن کتنا پڑھیں, کس کی لیکچر سیریز کو فالو کریں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, کس کی لیکچر سیریز سننی ہے, کس کو فالو کرنا ہے, کون سا اسکالر سب سے اچھا پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, کیا سننا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب کو اس مہینے میں اس ول کو, اس ڈیزائر کو باہر لانا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے چینج ہونا ہے اور اس مہینے کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. وہ ول اور وہ ڈیزائر جب تک نہیں آئے گی تو تب تک میرے خیال کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کوئی سیریز پوڈ کاسٹ فالو کرنا یا کوئی کتاب بھی پڑھ لینا. آئی تھنک کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم سب کو آج کی جو بیزی لائف ہے, ہسل اینڈ بسل, آپ کو پتہ ہے بہت فاسٹ پیس لائف ہے. جیسے شاید میں وہاں سے آ رہا ہوں اس لیے میں زیادہ فاسٹ پیس لگ رہا ہے کہ لائف ہو گئی, اور پاکستان میں بھی ایون بہت فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے زندگی. اسٹریس بہت ہے, لوگ جو ہے وہ جابس میں کھپے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں نکل رہا تدبر اور تفکر کرنے کا. تو آئی تھنک اس مہینے میں اپنے اسکرین ٹائم کو اگر ہم کم کریں, یہ چھوٹا سا گول ہے, اور 15 منٹ ڈیلی مصلی پر بیٹھ جائیں, صرف 10 سے 15 منٹ, جس میں ساری ڈسٹریکشنز کو دور کر کے ہم اللہ سے کوئی دعائیں کریں, باتیں کریں, اور بس اپنا محاسبہ کریں. تو آئی تھنک یہ محاسبہ بڑا قیمتی ہے. یہ آج کے دور میں نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ آج کے دور میں انسان چلتے پھرتے لیکچرز بھی سن رہا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہم سن لیتے ہیں, تفسیر بھی سن لیتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, لیکن وہ ٹائم نہیں مل رہا جو ایک اکیلا پن ہوتا تھا, ایک اکیلا ٹائم ہوتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. نمازیں بھی پڑھتے ہیں نا تو خیالات ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہن میں, اور بہت سے ساؤنڈز چل رہے ہوتے ہیں, ایون نمازوں کے دوران ڈسٹریکشن ہوتی ہے, فوکس آؤٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہائی ٹائم ہے آج کے ہسل اور بسل کے دور میں کہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ڈیلی, اگر رمضان میں ہم دیکھیں سحری سے پہلے میں بھی آپ سحری کریں, اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں, 10 سے 15 منٹ لگا لیں, اور 2 نفل بے شک پڑھ لیں. اس کے بعد صرف اللہ رب العالمین سے بات کریں, اپنی ساری لائف کا انالیسس کریں, اور جو آپ کو کمی لگ رہی ہے وہ اللہ سے مانگیں. دیکھیں کھل کر مانگیں. اگر آپ کو کمی لگ رہی ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے تو اللہ سے ایمان مانگیں. ایمان اللہ کی دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایمان کم ہوتا ہے جس طرح سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, اسی طرح ایمان تمہارے دلوں میں ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے. سو آسک اللہ ٹو گیو یو ایمان. کہا کہ مانگو اللہ سے ایمان, تو مانگے اللہ سے. اگر آپ کسی گناہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں, مانگے اللہ سے کہ اللہ چھڑوا دے. آپ کسی ایڈکشن سے اسٹرگل کر رہے ہیں, مانگے اللہ سے چھڑوا دے. آپ کوئی فیملی ایشو سے گزر رہے ہیں, کوئی مسئلے سے گزر رہے ہیں, ڈی موٹیویشن ہے, آپ کو لیزینس ہے, مانگے اللہ سے. تو یہ جو ڈیلی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا رابطہ کرنا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں نیڈ آف دی آور ہے. اور رمضان میں یہ بہت مفید ہے, بہت مفید ہے, کیونکہ رمضان آپ کو پتہ ہے رحمت کا مہینہ ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے بھی بہت رحمان و رحیم ہے,
لیکن رمضان میں اللہ رب العالمین خاص نظر کرم کرتا ہے اپنے بندوں پہ. تو آئی تھنک کہ یہ چھوٹی سی چیز ہم عادت بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ زیادہ مفید ہے بجائے کہ بہت سے کنٹینٹ کو فالو کریں یا بہت انریلسٹک گولز بنا لیں اور وہ پھر فالو نہ کر سکیں. تو آئی تھنک کہ اس رمضان میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی پہچان لیا, اپنے مقصد کو پہچان لیا, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لی اور اللہ کے ساتھ رابطہ شروع کر لیا, اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ شروع کر لیا, تو آئی تھنک کہ پرپز از اچیو. کیونکہ رمضان کا مین مقصد بھی تقویٰ بلڈ کرنا. اللہ رب العالمین خود بتایا یہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, تقویٰ اچیو کر لو. تو تقویٰ یہی ہے, تقویٰ ہے ہی یہ کہ آپ ہر کام سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچ لیں. آپ کی ساری سوچ اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے. اللہ رب العالمین از دی فوکل پوائنٹ, یہی تقویٰ ہے. تو وہ فوکل پوائنٹ اللہ کیسے بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا جب تک رابطہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں ایک انسان کے قریب آپ کب ہوتے ہیں؟ جب اس سے باتیں کرتے ہیں, جب اس سے رابطہ کرتے ہیں, جب اس کو اپنا دل دیتے ہیں, تبھی قریب ہوتے ہیں نا, ایسے تو نہیں ہوتے. تو یہی کام اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسرا کوئکلی آج کا جو پارہ پڑھا گیا, پارہ نمبر 6, اور کل بھی جو پارہ نمبر 5 اس کی بھی ریفلیکشنز میں تیار کر کے آیا تھا. پارہ نمبر 5 جو ہے اس میں سورہ نساء ہے. تو سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور چونکہ میں ابھی ویسٹرن سوسائٹی وزٹ کر کے آ رہا ہوں تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 26-27 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کہتے ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے, اور جو نیک لوگ تم میں سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے. اللہ تعالیٰ اپنی فیورز گنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فیور یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم لوگوں کے لیے کہ اللہ نے جو لاز ریویل کیے ہیں وہ تمہیں ایکسپلین کر دیے جائیں قرآن کے تھرو. اب دیکھیں لاز کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایسی زندگی جس میں کوئی رولز ریگولیشن اور لاز نہیں ہے, وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اور یہ میں نے وہاں بخوبی وٹنس کیا, فرسٹ ہینڈ وٹنس ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں گورے, نان مسلمس, لیکن جب ہم ان کی کلوزلی لائف دیکھتے ہیں تو دے ڈونٹ ہیو لاز اینڈ ریگولیشن, یعنی ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. تو اس کو ریجوائز کریں ہم اور اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے, اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے, اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جاؤ. دیکھیں ہمیں اسلام مشکل لگتا ہے اور شیطان بھی ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ریلیجن بہت مشکل ہے, ریلیجن کے لاز بہت مشکل ہیں, جبکہ اللہ ہمیں یہ باور کرا رہا ہے آیت نمبر 27 میں سورہ نساء میں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ تو تمہارا بھلا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں لاز اس لیے ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکشن دے رہا ہے اور اللہ تم پہ خاص توجہ کر رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جو راہ راست سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات کی پیروی کرو. تو خواہشات کی پیروی کر کے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے. اور اگلی بات آخری آیا, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دین نازل کر کے اللہ نے بہت آسانی تمہارے لیے پیدا کر دی. یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کے پاس ڈائریکشن ہے, آپ کے پاس سارے لاز ریگولیشنز ہیں, حلال حرام ایوری تھنگ از دیئر. آپ کو صرف فالو کرنا ہے. آپ کو کوئی تجربوں میں نہیں لگنا, کوئی آپ کو ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرنی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو اسی بات پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے بہت. دوسری چیز اور آخری چیز, اگلی ریفلیکشن سورہ المائدہ میں سے ہے, اور آج وہ تلاوت بھی کی گئی آیات پارہ نمبر 6. اس میں آپ کو پتہ وضو کے حوالے سے بھی آیات ہیں, غالباً ابھی تلاوت کی جائیں گی یا کر لی گئی ہیں. تو وضو کے حوالے سے وضو کا جو طریقہ ہے اور وضو کا بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں. تو یہ بھی ایک ریفلیکشن میں سوچ رہا تھا. آپ دیکھیے کہ میرے لیے بڑا شوق تھا, ایئرپورٹ پہ جب گیا تو مسلم شاور نہیں تھا لنڈن میں. یہ بہت بڑا شوق ہوتا ہے وہاں پہ, اور آپ کو بوتل اور لوٹے کی قیمت وہاں پتہ لگتی ہے. وہاں پہ بالکل بھی پانی میسر نہیں ہوتا ہے. واش رومز میں ویسے ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو کیری باٹلز ایوری ویئر. ہمیں کپ یا باٹل ہر وقت کیری کرنا ہوتا ہے.
اور پانی اس میں کیری کرنا ہوتا ہے if you want to use the washroom. دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں طہارت سکھا دی. اگر آپ صرف اسی پہ غور کر لیں کتنا بڑا کرم ہے اللہ. کتنی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے, کتنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے انسان بچ جاتا ہے, جو طہارت کا نظام ہمارے نبی نے سکھا دیا. اور یہود اس پہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے نبی نے تمہیں واش روم جانے کا بھی طریقہ بتایا. صحابہ کہتے تھے بالکل بتایا, کیونکہ وہ بھی زندگی کا حصہ ہے. تو اللہ نے جو وضو کی نعمت ہمیں دے دی ہے, سبحان اللہ. دیکھیے کہ وضو کے فوائد کتنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیے وضو جو ہے یہ ایکسپیشن آف سنز ہے. آپ کبھی وضو اس اینگل سے کیا کریں, ہم سب گناہ گار ہیں, ہاتھوں سے گناہ کیے ہوئے ہیں, آنکھوں سے گناہ کیے ہوئے ہیں, رائٹ, اپنے چہرے سے گناہ کیے ہوئے ہیں, اپنے پیر سے گناہ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ ہاتھ سے کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے, کلی کرتا ہے, تو جو گناہ ناک سے, کان سے, جو گناہ چہرے سے, ان شارٹ آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں, وہ جھڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے, پھر اپنے پیر دھوتا ہے, تو گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہم سب سٹریس میں ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, لیکن کتنی خوشخبری ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو آپ کے مائنر سنز جھڑ جائیں گے, الحمدللہ. اور کیا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو, صحابہ نے پوچھا تھا آپ کیسے پہچانیں گے امت کو, تو نبی سے فرمایا تھا کہ ان کے وضو کے ٹریسز سے پہچانوں گا. ان کے وضو کے جو اعضاء ہوں گے, قیامت کی بات ہو رہی ہے میدان حشر, ان کے وضو کے ٹریسز سے انہیں پہچانوں گا. ثابت ہوا وضو بہت اچھے سے کرنا چاہیے, وضو کیئرلیسلی نہیں کرنا چاہیے. وضو بہت بڑی نعمت ہے. جیسے آپ نے کئی روایات سنی ہے کہ دوبارہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ریپیٹ کرنے کے لیے کہا کچھ صحابہ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے شاید ایلبو صحیح سے نہیں ہوا تھا. ہیونگ سیڈ اٹ, او سی ڈی نہیں ہونا چاہیے. او سی ڈی ہوتا ہے کہ بندہ بار بار وضو کرے, اس کو لگے بار بار ٹوٹ گیا, وہ وسوسے ہیں, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ایک بار بہت اچھے سے وضو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اعضاء جو ہے وہ چمکیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ وضو جو ہے, آپ کو پتہ ہے جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے رات کو مغفرت کی دعا کرتا ہے. یہ حدیث ہے اور طبرانی کی حدیث ہے, اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیوریفائی دیز باڈیز اینڈ اللہ ول پیوریفائی یو, کہ اپنی باڈیز کی طہارت کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پاک کرے گا. اور پھر فرمایا جب بھی کوئی شخص سوتا ہے, whenever a slave sleeps in a state of wuzu, جب بھی کوئی شخص وضو کی حالت میں سوتا ہے, an angel sleeps within his hair, ایک فرشتہ اس کے بال میں سوتا ہے, اور he does not turn over during the night except that the angel says, اور وہ کروٹ نہیں بدلتا وہ شخص, لیکن یہ کہ وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے, اے رب اس کو معاف فرما دے, اے رب اس کو معاف فرما دے, کیونکہ وضو کی حالت میں سوتا ہے. دیکھیے یہ حدیث کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اسی طرح وضو کے بعد جو سپلیکیشن ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, آپ دیکھیں یہ ہماری ٹریننگ ہے. یہ کلمہ آپ کو پتہ ہے موت کے وقت وہی چیز نکلتی ہے جس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, وہی چیز نکلتی ہے جو شعور میں ہے, وہی چیز سامنے آئے گی نا جو لا شعور میں بھی ہے اور شعور میں بھی ہے. تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی اور جملہ نکل آئے اور کلمہ نکلے ہی نہ. تو یہ تو ٹریننگ ہے. جو بندہ ریگولر نماز پڑھتا ہے, نماز کے لیے وضو تو کرتا ہے, وضو کے بعد وہ یہ پڑھتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک تو نبی نے فرمایا کہ جس گیٹ سے وہ جنت کے داخل ہونا چاہے گا اس کو داخل کیا جائے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ٹریننگ ہے کہ اس شخص کے منہ سے انشاءاللہ یہی نکلے گا مرتے دم تک, کیونکہ وہ اس کی پریکٹس کر رہا ہے, اور اگر موت آ گئی, اللہ کا بلاوا آ گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی کلمہ نکلے گا اس کے منہ سے. تو اس لیے وضو جو ہے یہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے. وضو میں رہا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس انسان کے لیے جو وضو کرتا ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا, یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو صرف وہی پریزرو کرتا ہے جو ایمان والا ہے. وضو کی حفاظت صرف وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہے. تو اس کی عادت بنا لیں. عادت کیا ہے کہ جب آپ واش روم جائیں کوشش کیا کریں وضو کر کے باہر آئیں, اور ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کی پریکٹس کریں, کیونکہ انسان بہت سی جراثیم سے, بیماریوں سے تو بچتا ہے, نیگیٹیوٹی سے بہت بچتا ہے. اور کئی لوگ ہیں ان کو اوور تھنکنگ ہوتی ہے, نیگیٹو خیالات آتے ہیں اور بہت سے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں,
تو یقین کریں کہ ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ وضو کیا کرو جب یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایون سر میں درد ہو رہا ہو، وضو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وضو باقاعدہ آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ کریٹ کر دیتا ہے، ایک روحانیت کی شیلڈ، اور شیطان پھر آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ وضو کی برکات ہیں۔ چونکہ آج وضو کے حوالے سے بھی تلاوت کی جائے گی آیات کی انشاءاللہ، تو میں نے کہا آپ سے یہ انسائٹ شیئر کروں، اور اس لیے بھی کیونکہ میں چونکہ وہاں سے آیا تو وہاں جب میں نے دیکھا کہ طہارت کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہمیں بڑا شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں وہ قوم بنا دیا جن کو طہارت بھی سکھا دی، اور جن کو اللہ نے وضو کی نعمت دے دی، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔